सो खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से बाइबल मुक़द्दस को खोला जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो फैमिली है। अंडरस्टैंड द फैमिली, कि हमने अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करना है। और जैसा कि मैंने वर्शिप के सेशन में पहले बताया कि आज ज़ाहिर होना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है तो उसकी डायग्नोज हो जाता है उसकी बीमारी, तो वो उसका इलाज कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, या अक्सर औकात भी आप ये देखेंगे ऐसा होता है कि पता लगा जी फ़लाँ जो बीमारी है वो लास्ट स्टेज के ऊपर, अब इसका इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने इसे लाइलाज करके घर वापस भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके पास आपके हर रोग का इलाज है। लेकिन जब डायग्नोज हो जाता है, जब आपको पता लग जाता है कि आपके साथ प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, और आप अपने प्रॉब्लम को लेकर तबीबी आज़म यीशु मसीह नासरी के पास जाते हैं, तो वो उसका बड़े एक अच्छे तरीके के साथ इलाज करता है। चंद एक हवाला जात हम देखेंगे। एक आयत बाइबल मुक़द्दस में होशिया 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत, क्या ही पूरी आयत क्या है, अदमे मार्फत से हलाक हुए। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। अदमे मार्फत क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा भाइयों में से? अदमे मार्फत जी, तलीम की कमी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से खुदा लोग जो हैं वो हलाक हुए। आज भी बहुत सारे लोग इल्म ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह, अदम बहाल ना होना, अदमे मार्फत नॉलेज को कहते हैं, इल्म को कहते हैं। अदमे मार्फत इल्म ना होने की वजह से हलाक हुए। बहुत दफ़ा जैसे मैंने आपको बोला है कि लोगों को बीमारियों को पता नहीं लगता और वो उसकी वजह से हलाक हो जाते हैं। और आज भी हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए हमारी फैमिली की बरकत क्या हम सबब बने हुए हैं या लानत का सबब बने हुए हैं, या हमारी फैमिली जो है वो लानत के नीचे है, या फिर हमारी फैमिली बरकत के नीचे है। इन सारे अवामिल को हमने देखना बड़ा ज़रूरी है। मरन लिखी की एक बुक है, आइंदा नस्लों के लिए बरकत। क्या जी? आइंदा नस्लों के लिए बरकत। ये मरन लिखी की एक किताब है, अगर आपको मिले तो उसको ज़रूर पढ़िए। फिर डेरिक प्रिंस एक खुदा के खादम है, उनकी एक बुक है ब्लेसिंग एंड कर्सेस। मैंने उसको मैंने रीड किया है, PDF में भी मिल सकती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कुतुब हैं, और बाइबल मुक़द्दस में भी बहुत सारी आपको ऐसी बातें मिलती हैं। और बड़ा क्रिटिकली आपने आज जायज़ा लेना है। क्रिटिकली का मतलब है कि बड़े गौर के साथ आपने देखना है कि मैं इस वक्त कहाँ पर खड़ा हूँ। रवायती सरमन नहीं है। आज एक ख़ास बात है कि आज आपने अपनी और अपनी फैमिली के बारे में बात को सुनना है कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। और हम जब इसको गौर से देखते हैं तो अमसाल 13 बाब निकालें ज़रा, बल्कि आप अमसाल 26वां बाब निकालें और उसकी 2 आयत पढ़ें। अमसाल 26वां बाब उसकी 2 आयत। किसी ने निकाला है तो ज़रा पढ़ दीजिए। फिर दोबारा से बेटा पढ़िए। जिस तरह गोरिया आवारा फिरती है, एक परिंदे का नाम है, हाँ जी, और अबाबील उड़ती रहती है, इसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कर्सेस। हमने आज देखना है पहले कर्सेस को।
اس کے بعد یہ ایک کنٹینیوٹی میسیج ہے جس کو میں بار بار ہم دیکھیں گے. تو ہم نے پہلے اس کو دیکھنا ہے کرسز کو. تو 3 قسم کی لعنتیں پیرنٹل جو آپ کے والدین کی طور پر نسلی طور پر آپ کے اندر آ جاتی ہیں. ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی کہ جو آپ اپنی وجہ سے شروع لعنت کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے گھرانے میں لعنت آتی ہے. اور ایک ایسی لعنت ہے جو بے سبب ہے. کیا لکھا ہے جی؟ بے سبب. اس کا لکھا ہے کہ کاز لیس، انگلش بائبل کے اندر اس کا ترجمہ، جس کا کوئی کاز نہیں ہے. ویسے ہی نہ آپ کی وجہ سے ہے وہ لعنت، نہ آپ کے خاندان کے پیرنٹس کی وجہ سے ہے. صرف ایسی وجہ کہ آپ ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہیں اور اس ایٹماسفیئر کا اثر آپ کے اوپر آ گیا ہے اور آپ اس لعنت کے نیچے آ گئے ہیں. ذرا سمجھیے اس بات کو. تینوں قسم کی لعنت کے نیچے ہم اگر ہیں تو اس کے چند ایک باتیں جو ہم نے دیکھی ہیں، میں نے سیکھی ہیں، اس کے بارے میں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مینٹل بریک ڈاؤن. کچھ ایسی لعنتیں ہوتی ہیں جو آپ کی مینٹلی طور پر یا آپ کو ایموشنلی آپ کی زندگی کے اندر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسی لعنتیں وہ شاید پیرنٹل ہے، والدین کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ آپ کا ذہن نہیں کھل رہا. بچے 8ویں تک گئے ہیں، 10ویں تک گئے ہیں، بامشکل اور وہ انٹر ہونے کے اس کے بعد پڑھائی ختم. اگر ہمارے خاندان کے اندر کوئی ماسٹر لیول کے اوپر نہیں جا پا رہا، کوئی یونیورسٹی لیول تک اوپر نہیں گیا، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، اگر پورے خاندان کے آپ والدین، دادا پردادا یہاں تک پیچھے تک جائیں تو دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا بندہ جو اتھارٹی ہے یا ہائی سیٹس جو ہے وہاں تک اگر نہیں پہنچا، یا کوئی مینٹلی کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایسی کرسز ہے جو آپ کے خاندان کو یا آپ کی زندگی کے اندر مینٹلی طور پر آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، ہمیں ایموشنلی جو یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے ایموشنز کے اوپر تو ابلیس کا اثر نہیں ہے. ایموشنلی ہو کر ہم غلط فیصلے تو نہیں کرتے رہے، ایموشنلی ہو کر ہم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد تو نہیں کر لیا. تو اس کا اثر یا تو آپ کی وجہ سے ہے یا آپ کے خاندان کی وجہ سے ہے کہ ہم ایموشنلی جو ڈسٹرائے ہیں. ہماری زندگی کے اندر ایموشنز جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ہمارے خاندان کے اندر اگر غصہ ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اگر ایموشنز اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ تلخ بولنا ہے تو ہمارے ایموشنز کے اوپر کرس ہے. اگر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ایموشنز اتنے ڈینجرس ہیں کہ وہ اپنے ایموشنز کے اوپر قابو نہیں پاتے بلکہ غلط فیصلے کر دیتے ہیں اور وہ پچھتاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ایموشنز کو خدا کی حضوری میں نہیں لے کے آتے. ضرورت اس بات کی ہے. آج میں آپ کو خدا کے کلام میں سے اس بات کو سکھانا چاہتا ہوں کہ قرض ہے، یہ قرض. سمجھیے اس بات کو کہ اگر ہمارے ایموشنز جو ہیں اس کے اوپر ہمارا قابو نہیں ہے، ہمارے ایموشنز کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہمارے ایموشنز کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہم قرض کے نیچے ہیں. کسی نے ہمارے اوپر قرض بولا ہے یا ہم خود قرض کے نیچے، یا ہمارے والدین کی طرف سے قرض ہیں. بائبل مقدس میں لکھا 4تھی پوچھ تک یہ چلتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا قرض کو باندھنا پڑتا ہے. ایون میں اس لیے شاکڈ ہوا کہ یسوع مسیح میں آنے کے بعد بھی آپ کے اوپر یہ قرض کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. کون سی سزا؟ کہ اب وہ جو عالم ارواح کے دروازے ہیں ان کے لیے بند ہیں. بٹ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر قرض ہے تو ہمیں بڑا ہی کریٹیکلی طور پر اس کے اوپر غور کرنا ہے اور ہمیں کھڑا ہونا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو اسے باقاعدہ طور پر بولنا ہے اور اسے کینسل کرنا ہے کہ میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس قرض کو یسوع کے نام سے، اگر آپ کی وجہ سے ہے تو اقرار کریں میری وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو یسوع کے نام سے اسے میں کینسل کر دیتا ہوں اور اسے میں باندھتا ہوں. اور یہ فرض جو ہے قرض کو باندھنے کا ہے، یہ گھر کے مردوں کے اوپر ہے، جو باپ ہے
باپ جو ہے، میں آپ کو ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، وہ اپنے خاندان کا پادری ہوتا ہے، کاہن ہوتا ہے، اور کاہن جس کلیسیا کا جاگتا ہے وہ کبھی گناہ میں نہیں گر سکتی۔ آج افسوس کہ کاہن سوئے ہوئے ہیں، کرسز گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، لانتے گھرانوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں، گرانے کے اندر تباہ و بربادی کر رہے ہیں، لیکن جو کاہن ہے وہ سو رہے ہیں۔ اگر کاہن سو رہے ہیں تو یاد ہے کہ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے فرض کو ادا کیجیے۔ اگر آپ بیٹا اور بیٹیاں آپ نے یسوع کو جان لیا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے کوئی کرسز آپ کی زندگی کے اندر آ چکی ہے تو اسے یسوع کے نام سے باندھیں۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 1، ان کرسز کو ہم نے باندھنا ہے، اور باندھے گا کون؟ نمبر 1، والد۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو باپ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پادری کے لب گئے۔ There's 9 people۔ آپ کے اوپر فرض ہے، چیک یور سیلف۔ کیا ایموشنس میں تو پرابلم نہیں آ رہا؟ چیک کریں، کیا کوئی ایسی مائنڈ کے اندر تو ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو، آپ کے خاندان میں۔ اب چیک کریں، پہلی بات، کتنے لوگ ہیں جو ماسٹر لیول تک پڑھے ہیں؟ بہنیں بھی ہیں، بیویاں کتنی بیٹھی ہوئی ہیں؟ جنہوں کا بیاہ ہو جائے ہاتھ کھڑا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اور خامدوں نے چیک کرنا ہے کتنے لوگ ہیں، دادا تک جائیں، دادا تک نہیں کہ وہ ماسٹر لیول تک گئے۔ پوری کلیسیا میں کوئی ایسا بچہ یا خاندان جو ماسٹر لیول تک اب تک چلا گیا؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اٹ از اے بلیسنگ۔ ایجوکیشن میں اگر ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، میٹرک تک جاتے ہیں، ایف اے تک جاتے ہیں، اس کے بعد ختم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرض ہے اور اس کو ہم نے باندھنا ہے۔ ہاللیلویہ، سے ہاللیلویہ۔ آگے، ریپیٹڈ کرونیکل ڈیزیزز، یہاں ایک ایسی بیماری ہے جو رپیٹ ہو رہی ہے، اور ہم نے کہتے جی یہ تو ہماری خاندانی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ کیا جی؟ ہماری خاندانی بیماری، اور شوگر تو ساڈا خاندانی بیماری، بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاندانی بیماری نہیں ہے، یہ لعنت ہے جو خاندانوں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں ایز مائی سیلف۔ میں خود کر رہا ہوں کہ اب یہ آگے نہیں جانی چاہیے، یہیں پہ اس کو ختم ہونا ہے۔ کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں، اور جی موٹاپا تو ساڈا خاندانی، اسی تے موٹاپا ساڈا خاندانی طور پر موٹے۔ یار یہ ڈیزیز ہے، یہ ایک لعنت ہے، کرس ہے۔ موٹا بندہ اچھا لگتا ہے؟ لگتا کہ نہیں اچھا لگتا؟ تو کیوں دن رات ہم محنت کر رہے ہیں کہ سمارٹ ہو جائے؟ بڑا مشکل کام ہے، ایک دفعہ موٹے ہو گئے اس کو پیچھے لانا بڑا مشکل ہے۔ کیوں بھائی جی؟ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیکاز اٹ از اے کرس۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسی ڈیزیزز آ رہی ہیں، ایسی باتیں ہیں، آپ کرس کے نیچے ہیں۔ کیا کوئی ایسی بیماری ہے؟ غصہ، اے تو ساڈا خاندانی ہے، یہ ختم ہی نہیں۔ غصے کے اندر غلط فیصلے کر دینے، اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، باپ بھی، ماں بھی، پھپھیاں بھی، مامے بھی، اور نہیں ایسا غصہ دے پیو آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سنا آپ نے یہ بات کہتے ہوئے؟ غور کریں، یہ کہیں کہ یہ لعنت اس کے باپ جیسی ہے جس کو ہم یسوع کے نام سے کہتے ہیں، اور ہم فخر کے ساتھ کریں۔ ایسا غصہ کدے آ رہے؟ تو باپ نے غصے میں آ کر کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں، اچھے فیصلے کیے ہیں؟ نظر آتے ہیں غلط فیصلے ہوئے ہیں نا، تو پھر ہم فخر سے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز ہماری زندگی کے اندر ایک تو وہ کرس چل رہا ہے کہ باپ جو ہے غصے والا تھا، بیٹے یا بیٹی بھی غصے والی ہے، اور ساتھ ہم نے سپورٹ کر دیا کہ بہت اچھے بیٹے، لعنت ہونے میں اور آگے بڑھ جائیں۔ کرٹیکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے جائزہ لینا ہے۔ آج فیملی کی بات کی جا رہی ہے، ہم نے ایک شفاف فیملی کو جنم دینا ہے جو خدا میں بڑھتی چلی جائے۔ اگر ایسی کوئی بیماری ہے، ہاں جی، باپ کو جوڑوں کا جی ہوں 80 لگتے ہوں، پھر وہی گل ہوگی، باپ کو ہے، ماں کو ہے، تو آپ بیٹی کو یا بیٹے کو بھی وہ پرابلم ہے۔ اٹ از اے کرس، یہ بیماری نہیں ہے۔
میں ان بیماریوں کی بات نہیں، جو کبھی کبھی بخار آپ کو ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ چلتا رہتا ہے. ویدر ہے نا، سیزنلی باتیں بھی ہو سکتی، گرمی بہت زیادہ، سر میں درد ہو گئی، یہ علیحدہ بات ہے. بٹ ایک بات جو باپ کو بھی تھی وہ پرابلم، اب بیٹے کو بھی ہے، اس کو بھی تھی، دادے کو بھی وہ تھی، تو پھر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے ان باتوں کو لکھا ہے. دادے کے اندر یہ پرابلم تھا، باپ کے اندر ہے، اور اب ہمارے اندر بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کو ریموو ہونے کی ضرورت ہے. یہ خاندانی طور پر بڑھ رہی ہیں. میں نے بھائی کے ساتھ ایک دن بات کی، ہم بات کر رہے تھے کہ روحانی جنگیں، وارفیئر ایسی ہیں جو اگر ہم نے لڑنی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد ہمارے بچے لڑیں گے. چرچ آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ غور کریں ان باتوں کے اوپر کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. چند ایک کرسز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے جی، فیمیل ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، بعض اب ماں کے اندر بھی ہے، وہ ایسی بیٹیوں کے اندر وہ ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں. ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا، بٹ آپ سمجھ جائیں یہ پرابلمس ہیں. اور پھر بریک ڈاؤن آف میرج. اگر خاندان کے اندر کبھی کوئی سیپریشن ہو گئی ہے تو یہ لعنت ہے. سنیے، خاندان میں اگر کسی کی سیپریشن ہوئی ہے تو ایک نسل میں آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ وہی کام ہو گیا. اٹس مین خاندان کے سربراہوں کو کھڑا ہو جانے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ پھر سیپریشن، طلاق دوبارہ ہو رہی ہے. ایک پہلے خاندان میں کہیں ہوئی ہے، پھر دوسری ہوئی ہے. اور جس کو بات جو میں انتظار کر رہا تھا، تو میں نے کہا خداوند فضل دے تاکہ میں کلیسیا تک یہ باتیں بڑی ایمانداری کے ساتھ پہنچا دوں. اگر اور یہ ہوتی چلی جائیں گی، یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، اگر اسٹاپ نہ کیا تو سیپریشنز ہوتی چلی جائیں گی. یہ ایسی اگر کسی خاندان کے اندر یہ بات آ گئی ہے تو پھر اس کو کیا کریں جی؟ ختم کرنا ہے. پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ختم کرنا ہے. ہاللیلویا. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور ختم کرنے کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا دادے تک، پردادے تک اگر آپ کی سوچ جاتی تو جائے، کیا میرے پردادا کے لیول کے اندر کسی کے اندر طلاق تو نہیں ہوئی تھی؟ دادا کے اندر، میرے پیرنٹس، چاچو، کوئی تایا، کسی میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا؟ کیا پھر ہمارے اندر اگر ہوا ہے تو آج میں آپ کو خدا کا بندہ ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے، ہمیں اس لعنت کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. بیکاز اٹ از اے کرس. یہ کرس ہے، یہ لعنت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ نافرمانی خاندانی طور پہ، اگر آپ اپنے لحاظ نہیں رکھا جا رہا خدا کے کلام کا، باپ بھی نہیں رکھ رہا، بیٹے بھی نہیں رکھ رہے، اگر آپ کے باپ نے آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم نہیں دی تو شاید آپ بھی نہیں دے رہے. آج آپ کو اس قرض کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے آپ کو فیملی دی ہے. سو خدا کے لوگوں، چند ایک باتیں جو کچھ رہ گئی ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے چاہتا ہوں. کنٹینیوسلی فائنینشلی انسفیشینسلی. اگر آپ کنٹینیوسلی آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی رہتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ بات آ گئی. ہاں جی، کنٹینیوسلی ہر بار آپ پرابلم کا شکار ہیں. اور آپ اس کو دیکھیں، ایک دائرہ بنائیں، اس کو دیکھیں کیا میرے باپ کے ساتھ بھی وقت میں ایسا تھا. آپ کو پتہ لگے گا واقعی اس وقت بھی پیسے کی کمی رہی ہے. پھر آپ دادے تک جائیں، وہاں پر بھی ایسا تھا، شاید آپ کو پتہ لگے وہاں پر بھی ہے. تو پھر آپ جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے وہاں پر جائیں اور دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا سن ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا. بہت دفعہ ہماری زندگی کے اندر جو فائنینشیل کرائسس ہیں وہ ہمارے باپ دادا کی وجہ سے آتے ہیں. اگر دادا نے قرض اٹھایا ہے اور اس لعنت کو اس نے ختم نہیں کیا تو یہ لعنت ٹرانسفر ہوگی کس کے اندر؟ باپ کے اندر. اور باپ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں، آپ بھی لوگ بھی لگائیں، کتنی محنتیں کریں گے، لیکن وہ قرض وہیں کھڑا ہوتا ہے. یہ بات کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. چیک یور سیلف. دادا
बाप नहीं उतार सके, फिर हम बड़े इतनी मेहनत अब हम कर लेंगे वो नहीं उठा सके। उसके बाद अगर हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि ये हमारी मेहनत से नहीं है, ये वो कर्ज है जो शायद दादा परदादा या हमारी वजह से आया हुआ है, और उसको बाकायदा तौर पर खड़े होकर उसको यीशु के नाम से कैंसिल करें, तब वो कैंसिल होगा, अदरवाइज ये बढ़ता चला जाएगा। एक शख्स को मैं जानता हूँ, वो शख्स आपके सामने खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कर्ज जब मैं ये मैसेज तैयार कर रहा था तो उस वक्त इससे पहले भी खुदा ने मेरे ऊपर ये राज खोला कि एक फादर जो थे वो उन्होंने कहा कि भलाई के लिए क्या किया कि इसी तरह है कि एक उनका दोस्त है और वो कहता है कि मैं रुपया पैसा दूंगा और आप जो है लोगों को कारोबार करके दें, और यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम के अंदर मैं उनको पैसा दूंगा उतारे और मुझे थोड़े थोड़े करके दें। और उसके साथ उसने शरह सूद लगाया, और बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी बात लगती थी कि किसी को कारोबार मिल रहा है, कारोबार खोल के दे रहे हैं। और मैंने पहले बोला कि हम इस शहर के अंदर अमीर लोग थे मेरी शादी से पहले, कि जब मैं प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट था तो मेरे पास मोटर बाइक था। आप अंदाज़ा 90s के अंदर मोटर बाइक होना एक रईस बंदे की निशानी है। घर के अंदर हर एक चीज़ वाफर मिकदार में थी। और मैंने जब इस बात को देखा कि ये बात हो रही थी, बड़ा मैं छोटा था, मेरे फादर जो मेरी मामा को ये बात बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो और उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों के हालात ठीक करवाएं और साथ हम आपको भी फैसिलिटेट करेंगे, आपको भी मुनाफा देंगे। ओके, ये बात वो कर रहे थे, मैं बड़ा छोटा था। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, ये गलत बात है, ये अच्छी बात मुझे नज़र नहीं आ रही। और मुझे डांटा गया, ज़रा गौर से सुनिए प्लीज़, लिसन टू मी। मुझे डांटा गया और कहा कि जाकर उधर जाकर बैठ जा, और उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। और फिर मैंने ये देखा कि अब मैंने जब ये मैसेज जब आप तैयार करते खुदा आपके साथ बात करता है ख्याल में, कि मैंने अपने दरवाजे पे खड़ा होकर, और ये एक तरीका है, ऐसे नहीं आप इधर बैठ कर बात कर रहे हैं, आप अपने इनर डोर के ऊपर जाकर दुआ करें ऐसे खड़े होकर, मैं यीशु के नाम से सारी लानतों को जो फाइनेंशियल है यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। फिर आप आउटर डोर के ऊपर जाएँ, वहाँ पर जाकर खड़े होकर दुआ करें कि इस लानत को मैं अपने घर से किक आउट करता हूँ। ये एक दिन का काम नहीं है, शायद आप उस वक्त तक ये दुआएं हर रोज़ करते रहें जब तक आप समझ न जाएं कि आप मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो गए हैं, आप फाइनेंशियल जो है बरकत से भर गए हैं। बड़ी ही अजीब बातें हमने सुनी हैं। कर्जा जी मर्द का जेवर होता है, हमने सुनी, और वो हमारे ऊपर काम किया उसने, और मुसलसल ये प्रॉब्लम रहना हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये कर्ज है, उसमें बेशक मैं भी शामिल हूँ, आप भी हैं। ये बात है कि हमने खड़ा होना है और कहना है कि इसको हम यीशु के नाम से क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। सुस्ती है, लेजीपन है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ख़ानदान पूरे का पूरा खुदा की हज़ूरी में नहीं आ रहा, इट इज़ अ कर्स। अगर खामद आ गया, बीबी नहीं है, बीबी नहीं तो खामद नहीं आया, बच्चे नहीं है, हालात भी ठीक है, वो जा भी सकते हैं लेकिन नहीं आ रहे। और बड़ी एक और बात जो मेरे सामने आई इन दो बुक्स को पढ़ने के बाद और रिसर्च के बाद, कि हमारी जो कमाई है उसके ऊपर कर्ज है, लानत है। और वो लानत या तो दादा की तरफ से, परदादा की तरफ से, जैसे मैंने आपको बोला, वैसे आई या हमारी अपनी तरफ से। जब भी आप अपने माल की तय यकीन नहीं देंगे, आपके रुपए पैसे पे लानत रहेगी। ये मैं आपको कन्फर्म बात बता रहा हूँ। भाई साहब, अगर कोई मुझे गलत कहता है तो वो आप हाथ खड़ा करें, लेकिन तुम सख्त मालूम हुए, सख्त लानती, कोशिश करें कि आप वो वक्त आ गया है। भाई पैसे तो पूरे होते ही नहीं है ना, आप 50,000 कमा लें, 1 लाख कमा लें, यहाँ पर इतने लोग बैठे जो लाख भी कमाते हैं, लेकिन वो अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं हम जाते और खुदावन की उस आइन के मुताबिक कभी 3 महीने करके तो देखिए, फिर 3 महीनों के बाद मेरे पास आइएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको बता रहा हूँ, 3 मंथ आप अपनी दिहाड़ी की पूरी ज़ख़ीरा खाना में लेके आएँ, और अगर हालात ख़राब रहे तो आप मुझसे वापस ले लें।
مجھے پتہ ہے خداوند ایسا نہیں کرے گا. زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن خدا کے آئین سے باہر ہم لعنت کو اپنے بچوں کے لیے بو کے جا رہے ہیں. کانشیس ذرا غور کرنا ہے آپ نے کہاں پر کھڑے تھے. ہم اپنی طاقت کی وجہ سے سب کچھ ختم ہونے کی وجہ سے پھر دوبارہ اسی لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہیں. ہمیں آج غور راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ, غور کریں ان باتوں کے اوپر. خدا کے گھر کے اندر سلامتی ہے. آئیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے, استثناء 27 باب. اور یہاں پر استثناء کا کیا مطلب ہے؟ دہرائی. استثناء کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ کہنا. خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ جب یردن پار تم جاؤ گے تو 2 گروپ بنائیں, ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا اور ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا, اور ایک لعنت بولے گا اور ایک برکت بولے گا. ہاں جی 11ویں آیت اس میں آپ دیکھیں گے, استثناء 27واں باب اس کی 11ویں آیت. ہاللویا. اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ کس نے نکال لیا تو کائنڈلی ذرا پڑھیے. استثناء 27واں باب اس کی 11ویں آیت. اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا, تم نے جب تم یردن پار ہو جاؤ کوئی کرزین. ہاں جی یہ چند ایک خاندان ہے. کون کون سے؟ کھڑے ہو کر, یہ 4-6 قبیلے جو کھڑے ہو کر کیا دیں؟ لوگوں کو برکت سنائے. کوئی کرزین کے اوپر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو برکت سنائے کہ یہ برکت کی باتیں ہیں. اور آدھے روبن اور جد اور عاشر اور زبلون اور تا اور نفتالی اور کب کوئی کھڑے ہو کر لعنت سنائے. اب غور سے سنیے, خدا نے کہہ دیا موسیٰ سے, اور موسیٰ نے اپنے لوگوں کو بتایا 6 قبیلے ایک طرف اور 6 قبیلے ایک طرف, 2 پہاڑ ہے کرزیم اور ابل, اور یہ دونوں پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ایک طرف جو ہے برکت کو سنانی ہے اور ایک طرف کیا سنانی ہے؟ لعنت سنانی ہے. یاد رکھیے گا آپ کا خاندان بھی ایسے پہاڑ کی مانند ہے کہ آپ کس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں. کیا آپ برکت سنانے والے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں یا لعنت سنانے والے پہاڑ کے اوپر ہیں؟ آپ کے ایکشن پکار رہے ہوتے ہیں, آپ لعنت کے نیچے ہیں, آپ لعنت کے نیچے ہیں, اور وہ لعنت بڑھتی چلی جاتی ہے. سنیے, لعنت سنانے والے لوگ بعض دفعہ کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جس کی لینگویج نہیں ہوتی لیکن وہ بول جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا. یہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں جی نعمان بھائی؟ ایسے ہے جب بیوی ناراض ہوئی تھی, کھانا کھانا میں نہیں کھانا, پاؤں کو بھوک بڑی زبردست لگی ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ناراض ہوئی. اتنا بچے بات ہے, انہیں نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے, میں نے نہیں کھانا. یا راجل کی طرح بات ہوتی, بھوک نہیں لگی, مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ آج گھر میں دال پکی ہوئی ہے. آج بھوک کون سی ہے؟ برگر والی بھوک ہے. سمجھیے بات کو. تو بعض ایسی خاموشی ہوتی ہے جس کی ایک لینگویج ہوتی ہے, جس کی ایک زبان ہوتی ہے, اور وہ ہم ہونے دیتے ہیں تو پھر وہ لعنت ہماری زندگی کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. ایک گھر میں گیا, ایماندار لوگ, کیا ہوا جی, وہ چکن پاکس کہتے ہیں اس کو, وہ لگے ہیں. تو ساتھ جناب وہ چھری بھی رکھی ہوئی ہے, ساتھ جناب وہ اب کی دھوئیں, اب وہ ہانڈیاں نہیں بنانی. کیوں جی نہیں بنانی؟ وہ نہیں پھر سارا بھی دنا لی ہے بھائی صاحب, یہ بھی تو ساتھ ہی بزرگ کہتے ہیں. چلو یہ بھی, اگر آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ وہ بے سبب لعنت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. مثال 26واں باب اس کی 2 آیت میں, بے سبب لعنت, جو آپ نے بولے نہیں ہیں, کیا نہیں, لیکن آپ انٹر ہو گئے. خدا نے اولاد دی, ٹھیک ہے جی, بڑی خوشی کی بات ہے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ وہ ہنگلا لگائی ہوتی ہے ساتھ,
یہ کیوں ہے جی؟ وہ نہیں بس یہ کیوں، بس بزرگوں نے کیا، کیوں بزرگوں نے کہا بھائی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس وجہ کو پہچانے دل سے، کون وجہ ہے پیچھے، کیوں کہ ان کی وجہ سے بدروہیں نہیں آتی. تو یسوع مسیح کا لہو کدھر چلا گیا بھائی؟ اگر آدمی ہماری پروٹیکشن کے لیے یہ ہینگ ہے، یہ چھریاں ہیں، تو میں خاص طور پر یہ جو پرانی دادیاں ہیں نا ان کو میں یہ خدا کا کلام یہ سناتا ہوں، پلیز اپنا بھی آپ نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے اور اپنے خاندانوں کا بھی ستیہ ناش کیا ہوا ہے. وہ جو گھر میں بہو آتی ہے وہ بیچاری مجبور ہے کی جو ساس نے کیا ہے گانا بننا اتنے بن لو پیراں چ بن لو، ہاں جی، جو پادری آوے تو پھر چھپاندے پھر کیوں؟ ہم سے تو چھپا لیں گے خدا سے. آپ نے اپنے خاندان کے اندر کس کو لے آئیں، اور ساتھ ہم جو خدا کے خادم ہم چھوٹی کے ساتھ یہ بھی تو ہے. شادیوں کے اوپر پرابلم، میں نے اکثر یہ بتا، میری جب شادی ہوئی تو وہ پھٹی کے اوپر ایسے اسے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پھٹی رکھتے ہیں، وہ 4-5 ماہیاں آ جاتی ہیں ادھر پھرتی ہیں. ہاں جی چاہتے ہیں وہ کہنی تھی تو ادھر آ جا کہ تو ادھر آ جا. او بھائی تہاڈی برکت تو لانا چاہیے تبدیل کر دیا پہ نے، اور کیا پھر مزے کا ایک مسالہ بنا کر وہ ٹھپ لگاتی ہیں کہ نہیں لگاتی؟ تسی ہویا سارے عمل یہ کیا ہے؟ ہاں کہتے ساری عمر چکر ہی لگاتا رہتا بندہ، پھر وہ پھڑے نہیں جاتے. وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حفاظت یہ والا معبود کرے گا، اور آپ بڑی شوق سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. میری شادی ہوئی تو وہ کرنے لگا، میں کہ نو میں سامنے بیٹھا، میں کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری پھوپھی ناراض ہو کے چلی گئی، اے بڑا پادری نوں پتہ، میں کہ یہ کام نہیں ہو پایا، یہ تو سیدھا بیاہ ہے. ٹھیک ہے نہیں ہونے دیا تھا میں نے، خدا کی شکر گزاری کہ یہ بات میرے، لیکن آج خاموش ہیں، کر رہے ہیں لوگ. مائیوں کہتے ہیں مائیاں پانا، مائیوں دیوتا ہے، بڑی شور لکھ دیں پہ ہے مائیاں اس ٹائم پہن گئی ہیں، مایون دیوتا، اس کی پوجا کے لیے کام کیا جاتا ہے. کہاں پر ہے؟ ایسے سرخ چنی ہونی بڑی ضروری ہے. وائے پیچھے کیا ہے ان کا مطلب کون سا بھی ہے کہ سرخ جو ہے جو اس سے بدروہیں ڈرتی ہیں. اور بھائی بدروہیں کی کیسی حفاظت کر سکتی ہیں؟ ہمارے لیے یسوع مسیح کا ریڈ خون ہی بہت ہے. ہاللیلویہ. سو اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے، بے سبب لعنتیں جو ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہم جو ہے میرے لوگ کس سے عدم معرفت، پتہ ہی نہیں ہے، بس چل رہی ہے جی ٹھیک ہے، گھر میں ہو رہی ہے یہ پرابلم ٹھیک ہے. وہ پادری صاحب کا ایک میں میسج سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ایک بہن نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ پادری صاحب آج سارے گھر عبادت تے آنا چاہیے. کیوں جی؟ خیر کی عبادت ہے، آج سارے گھر گود پرائی دی رسم. کس کی؟ انہوں نے کہا بہن کہڑا ڈرامہ بہت زیادہ دیکھ لے کہ آج گود پرائی کی رسم آ رہی ہے. ایسی رسمی ایجادات کی ہوئی ہیں ہم نے دیکھ کر. مجھے ایک جگہ کے اوپر جانے کا واقعہ آیا تو انہوں نے وہ ڈرامے بڑے دیکھتے تھے، تو وہ بہنیں جو ہے نا بھائی کو راکھی باندھتی ہیں ہندوؤں کے اندر، تو انہوں نے بریسلٹ جو ہے نا اپنے بھائیوں کو باندھنی شروع کی. نہیں ہم وہ راکھی نہیں پانے، میں کہا کام وہی ہے، پاویں جو مرضی کر لو، کام کو پاویں ادھر پڑھو تو ادھر پڑھو، تو ہے کہ یہ کہانی ہے نا. تو آج ہم بھی بے سبب لعنتوں کے شکار ہیں جن کو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر کہ آ جائیں جی ٹھیک ہے، جس مرضی طرح جو مرضی ہو رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بائبل پڑھی ہے بائبل نہیں پڑھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹے جو ہے موبائل فون کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں گھنٹے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم ان کو روک نہیں رہے تو یہ بے سبب لعنتیں ہیں جن کا کوئی کاز نہیں ہے، لیکن ہم کاز بن گئے، وہ ویسے ہی ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہیں، ڈلیور ہو رہی ہیں، ڈلیور چیزیں. اور خاندانی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ سیکشل مینورٹی جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. باپ نے کی ہے، نیگیٹو تصویریں دیکھی ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، ایسا کام کیا ہے اور وہ چھپ کر رہا ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں وہ کر رہی ہیں. ہر روز ان چیزوں کو باندھنے کی ضرورت ہے. بھائی نے یہ بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں ایماندار کی جو اولاد ہے وہ کتنی سکیر ہے، شیشے کے اندر رہ کے بھی سیف ہے، کیونکہ اس کے پیچھے دعا کرنے والا باپ موجود ہے.
یہاں پر موجود نہیں ہے باپ. یہاں پر باپ کے اندر ہمیشہ غلط سوچنا ہے. ہم ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. ہم ہر وقت اپنے بچوں کو جو ہے اور لعنتی کہتے رہتے ہیں. ہم ایک لفظ بولتے ہیں یہ بڑا شرارتی ہے کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو. تو شرارتی کس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے؟ ہاں جی اسی دھیان جی کہنے ہیں کہ وزیر اعظم اوباما سے استعمال ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا بادشاہوں کے لیے استعمال ہوا ہے یا بڑے اچھی نیک انسان کے لیے استعمال ہوا ہے بڑا شرارتی ہے. اور بھائی کرس بول دیا آپ نے, کرس بول دیا. اور کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے؟ میرا سوال صرف یہ ہے. ایک طرف کیا ہے برکت بولنے, برکت سنائی جائے, ایک طرف کیا سنائی جائے اور لعنتیں پہلے سنائی گئی. 12 لعنتیں ہیں بائبل مقدس زبور استثناء 27 پاک کنوا جی 11ویں ہے تو کار جا کے پڑھے ہو. 12 لعنتیں اور 12 ہی برکتیں ہیں. سنائی کیا جانی چاہیے تھی پہلے برکتیں, لیکن اٹھی اور پہلی لعنتیں شروع ہو گئی ہیں. اور ضروری تھا کیونکہ آپ نے ان باتوں سے سنا. میں چاہتا ہوں ذرا پڑھیے آگے تھوڑا سا, ذرا غور سے سنیے ان باتوں کو. ہوا کیا ہے پھر 11 باب 12ویں آیت سے. یہ کون سا تھا حوالہ 27 باب اس کی 12ویں آیت سے ذرا پڑھیے. 13ویں آیت سے پڑھیں کائنڈلی ذرا. کہیں کیا کہیں لعنت اس آدمی پر, ہاں جی, جو کاراگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر, ہاں جی جی جی, سب لوگ جواب دیں اور کہیں. خداوند نے بڑا اچھا پلان کیا تھا. اس نے کہا بھائی اس میں نہ رہو کہ تم برکت کے نیچے ہو, سب لوگ کہیں آمین. اور آدمیوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس میں کہ پوری قوم, اس میں عورتیں بھی شامل تھیں. سمجھ آ رہی ہے ہبریوں کے اندر جو ورڈ ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے آمین کہا ہے, اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. اب ہم لعنتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو برکت دیتے ہیں اپنے بچوں کو. کتنے لوگ ہیں جو بچے آپ کے سوئے ہوتے ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ تو برو مت ہو. ہاللیلویہ. باجی آپ کی شکر گزاری اپنے بچوں کے لیے برکت. اپنے دروازوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر, انر ڈور کے اوپر, آؤٹر ڈور کے اوپر, بیڈ روم کے اوپر, ہر ایک جگہ کے اوپر میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے اپنے خاندان کو برکت دیتا ہوں. آج ہی سے حالات تبدیل ہونے والے ہیں. آج ہی فیصلہ ہے. کیا مرتکب میں برکت کا ہوں یا میں نے ابھی تک لعنت ہی اپنے خاندان کے لیے لی ہے, یا میرے دادا سے پردادا سے آ رہی ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے. کوئی ایسا گناہ, کوئی ایسا نشہ وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے باپ دادا سے, آپ خدا میں آ کر پھر دوبارہ اسی جگہ پہ چلے گئے. اٹس مین کہ وہ لعنت آپ کو کھینچ کے لے گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ میں کس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں. ہم لعنت کے لیے نہیں بلکہ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں. ہاللیلویہ. اگر آپ برکت والے پہاڑ پر کھڑے ہیں, اور وہ برکت والا پہاڑ خدا یسوع مسیح کی کلوری والا پہاڑ ہے. ہاللیلویہ. جو اس کے اوپر آ جاتا ہے وہ برکت پاتا ہے. اور آج پلیز اس اسٹینڈ کریں. اگر گھر کے اندر کوئی ایسی نازیبا بات کی جا رہی ہے, کوئی 40 دن کا بچہ ہے تو نال چھری نہیں رکھ رہی, خدا یسوع مسیح کے لہو کو مانگنا. اگر کوئی بہن جس نے بیٹی کو کسی کو جنم دیا ہے تو پھر یہ دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تھاپوں شبوں کی. اگر آپ کر رہے ہیں تو لعنت لے کے آ رہے ہیں. میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ تک یہ بات پہنچائیے. آپ کے روپے پیسے, اگر آپ پرابلم کا شکار ہیں تو حل سے ادائیگی کی ہے, نہیں تو یہ یہی پڑے گی. میں آخری بات تو یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں, ہم کبھی نہیں نکل پائیں گے فائنینشیل لعنت سے جب تک ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر دیتے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ
نہیں، یہ چیلنج دیا گیا. خدا کہہ رہے ہیں کہ پہیہ نکال کے دیکھو میں ایسا کرتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے اس کے بعد رہنے کی جگہ بھی نہ، تم دلکش مملکت ہوگی. دریچے کس کو کہتے ہیں؟ روشن دانوں کو. اور جس گھرانے کے اوپر آسمان کے دروازے کھل جائیں وہ کیسا عظیم خاندان ہوگا. میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اپنے گھر میں جا کر، خاص طور پر مرد جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے وہ جا کر ایسا کرے گا. میں ایمان کے ساتھ برکت ان کی زندگی کا حصہ ہوں. انر ڈور، کچن اور آؤٹر ڈور، اوپر جا کر برکت کو چاہیں کہ میں نے لعنت کو دیکھا ہے. خاص بات آخر میں گھر میں جا کر لکھیں کیا یہ باپ دادا سے یہ لعنتیں آئی ہیں، دادا سے یہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، باپ سے یہ آئی ہیں، پھر میری وجہ سے یہ آئی ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان ٹھیک ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ پر آپ شادی کرواتے اپنے بیٹے کی، وہ لعنت سے بھرا ہوا ہے، تو لعنتیں اس بیٹی کے ساتھ آئیں گی. اس لیے کہتا ہے نا ہمار جوڑے میں مت تو شادیاں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی کیجیے. اسی کہتے ہیں ساڈا کرائٹیریا کہ یہ پکی نوکری ہوئے، ہاں جی، پاویں وہ لعنت پایا ہے یا پائی ہوئی. ایماندار ہونا پہلی کرائٹیریا میں بات ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا آج جا کر آپ پہ پھر لکھنا ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی یہ بات؟ کیا کرنا ہے؟ دادا، باپ اور پھر میں. آپ کو خدا ضرور بتائے گا کہ یہ بات ہے. پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر ایمان کے ساتھ اسے کہ یسوع کے نام سے تجھے اپنے پاؤں کے نیچے روکتا ہوں. ہاللیلویہ. پھر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہوگی، آپ کو بولنے کی ضرورت ہے ایمان کے ساتھ. ہاللیلویہ. خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے.